نحمدہ व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिइल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला। ये मुक़द्दस जगह है और मुक़द्दस जगह पर बैठकर आप जितना जिक्र करेंगे उससे बड़ी फजीलत कोई नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारम चार यारम ताबे औलादे अली मजहब हनफिया दारुल मिल्लत हजरत खलील हाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस्त और उस्मान ज़ियाए शम्माए जमाले मोहम्मदस्त हैदर बहार बागे हिसाले मोहम्मदस्त इस्लाम मा अताते खुलफाए राशिदीन ईमान मा हुब्बे आले मोहम्मदस्त। बाद हम्दो सलात लायक सद ताज़ीम व तकरीम स्टेज की जीनत जनाब साहबजादा मोहम्मद अरशद साहब, मोहम्मद अशरफ साहब, चचा तारक साहब और जुमला यहाँ पर जितने बाबा जी के खानवादे से ताल्लुक रखने वाले जिम्मेदारान स्टेज की जीनत बैठे हुए हैं और बिलाखसूस ओवरसीज हमारे जो भाई कोई इटली से, कोई अमेरिका से, कोई किस मुल्क से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सदियां बीत गई हैं, इनकी मोहब्बत खत्म नहीं हुई। इस दौरे पुरफितन में ये सब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हाज़रीन, बड़ी तवज्जो के साथ हमारे सनाहानों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, कोई किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं थी, सब ने अच्छा पढ़ा, खूबसूरत पढ़ा। और यही एक आस्थाने पर हुस्न होता है कि डिसिप्लिन को मद्देनजर रखा जाए। लेकिन किसी भी आस्थाने पर आखिर में जब खिताब होता है तो वो उसकी जान होता है, आखिर में जब खिताब होता है तो वो उसका पैगाम होता है, उस आस्थाने की एक जीनत होता है। और इन जिम्मेदारान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उर्स की तकरीबात जिन्होंने सजाई हैं, इन्हें मुबारकबाद है कि दौरे पुरफितन में हर तरह की यलगार अल्लाह के वलियों की तरफ उठी, लेकिन ना इनकी मोहब्बत कम हुई ना उनका फैज कम हुआ। ये बड़ी तवज्जो की बात है। मैं बड़े दर्द दिल के साथ बात करूंगा, अपने तवज्जो रखनी है और यहां से मैसेज लेकर जाना है। ये पैगाम है, कोई ओए तोए नहीं करना, लंगर ले आए। मुझे पता है मैं बाबा जी के दर का गुलाम हूं, मुझे आपका भी एहसास है, लेकिन अगर मैं पैगाम दे ना सका तो बाद में एक बंदा भी कहेगा कि ये क्या सिस्टम है, ये क्या है, तो मैं उसे बताता हूं ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों रौनक लगी हुई है, ये क्यों हर तरफ खुशियों का समा है, ये उर्स क्या है, ये तकरीबात क्या है, ये अल्लाह वालों का पैगाम क्या है, इन अल्लाह वालों की शान क्या है। कुछ अर्सा पहले मैं भी एक मर्तबा इन मामलात के हवाला से शक का शिकार हुआ, हालांकि मेरी फील्ड है, मैं समझता हूं। मैंने जहन के अंदर एक दफा फतूर आया, एक दफा ख्याल आया कि यार ये क्या चीज है, क्या अल्लाह वालों का पैगाम जाता है, क्या अल्लाह वालों का मैसेज होता है, क्या इनकी विलायत होती है, क्या इनका फैज होता है। तो तवज्जो रखिएगा, मैंने दिफा करना है कुरान का, मैंने दिफा करना है हदीस का, मैंने दिफा करना है अल्लाह वालों का, मैंने शान बयान करनी है औलिया की। ऐ मेरी माँ बहनों बेटियों, ऐ मेरे बुजुर्ग दोस्तों नौजवानों, सोशल मीडिया की गार है, हर तरफ औलिया के खिलाफ पैगामात उठ रहे हैं, हर तरफ फितने उठ रहे हैं। मैं बताता हूं मेरा मामला किससे हल हुआ, मेरा मामला कुरान से हल हुआ है।
میرا معاملہ حدیث سے حل ہوا ہے، میرا معاملہ قرآن کی ریسرچ سے حل ہوا ہے، میرا معاملہ قرآن میں غوطہ زنی کرنے سے حل ہوا ہے۔ مجھے اگر پردے حجابات کے اٹھائے ہیں تو اس قرآن نے اٹھائے ہیں، میرے ذہن کو کھولا ہے ولیوں کے لیے تو اس قرآن کے نور نے کھولا ہے۔ جب میں نے پڑھا، ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب بندہ دیکھے تو جب نماز کے اندر پہنچا ہوا ہے تو نماز کے اندر پہنچنے کے بعد بھی کوئی راستے کی ضرورت ہے؟ بولیں، نماز کے بعد بھی کسی راستے کی ضرورت ہے؟ سجدے کے بعد بھی کسی راستے کی ضرورت ہے؟ رکوع کے بعد بھی کسی راستے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، بظاہر نہیں ہے۔ سجدہ اللہ کے حضور معراج ہے، سجدہ عبادت کی انتہا ہے، رکوع عبادت کی انتہا ہے، اس سے آگے رب ملتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ بولیں، یہ سجدہ یہاں پر عبادت کے لیے آنے کے بعد بھی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ مولا کون سا سیدھا راستہ؟ عبادت کی انتہا کر دی، رکوع کر لیا، نماز کے لیے آ گئے، سجدے کے لیے آ گئے، قیام کے لیے آ گئے، تجھ پر ثنا، تیرے محبوب پر درود۔ مولا پھر راستہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے راستہ 4 چیزوں کا ہے، راستہ 4 دڑوں کا ہے۔ اگر ان کے دڑے سے ہو کر آؤ گے، اگر ان کی شان پر چل کر آؤ گے، اگر ان کے پیغام پر چل کر آؤ گے، تمہارا سجدہ بھی قبول ہے، تمہارا رکوع بھی قبول ہے، تمہارا قیام بھی قبول ہے۔ مولا کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں نے بتایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ حاضرین، میرا ذہن کلیئر ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ کو مانے، جو اس کے رسول کو مانے، جو اللہ کو مان کر، جو اللہ کے رسول کی مان کر، پھر اپنے دل کے اندر نبیوں کی محبت رکھے۔ اوے بولو نا، اوے کیا ہو گیا ہے؟ آپ بھی واہ واہ والے ہیں، آپ کو بھی سریں لگا کر سنائی جائیں تو آپ ٹھیک رہتے ہیں، پیغام سمجھ نہ آئے آپ ٹھیک رہتے ہیں، یہاں سے نکل کر چلے جائیں کوئی پوچھے کیا بیان ہوا ہے، کیا عرس پر سن کے آئے ہو؟ ہمارے اشرف صاحب نے، ہمارے ارشد صاحب نے جو عرس سجایا تھا اس سے پیغام کیا ملا ہے؟ تو آپ بھی منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دینا سمجھ کچھ نہیں آئی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں قرآن کا کیا پیغام ہے۔ قرآن کہتا ہے جو دل کے اندر نبیوں کی محبت رکھے، بولے نا، اوے سبحان اللہ تو بول لو، اور تمہاری سستی کی وجہ ہی سبحان اللہ نہ بولنا ہے، سمجھنا نہیں ہے، قرآن سمجھنا نہیں ہے۔ قرآن کا پیغام کیا ہے کہ پہلی چیز نبیوں کی محبت رکھنا، دوسری چیز فرمایا صدیقین کی محبت رکھنا، تیسری چیز فرمایا کہ شہداء کی محبت رکھنا، چوتھی چیز فرمایا صالحین کی محبت رکھنا۔ 4 دڑے ہیں، 4 دڑوں کے ساتھ جو جڑ جائے گا، 4 دڑوں کے ساتھ، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ کوئی بندہ پوچھے ولیوں کا ذکر کہاں ہے، کوئی بندہ پوچھے ولی کا ذکر کہاں ہے، اسے بتانا قرآن کے اندر ہے۔ جس نماز کے اندر ہم رب سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں وہ ولیوں کا راستہ ہے۔ انعمت علیہم، پوچھے نا، وہ دیکھیں نا، ان سے پوچھیں، سوال کریں، بولیں جو تم اللہ والوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہو، جو تم دوسری جانب چلے گئے ہو، جو تم ولیوں کے راستے کو چھوڑ گئے ہو، کہتے ہو یارمی کا کیا پیغام، کہتے ہو عرس کا کیا پیغام، میں تمہیں بتاتا ہوں ان اللہ والوں کی قرب اس دور میں بھی ضروری کیوں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان 4 دڑوں کی محبت رکھو، میں تمہیں جنت بھی عطا کروں گا، جنت میں اپنا قرب بھی عطا کروں گا۔ کربلا آئی ہے تو پانی کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اللہ فرماتا ہے 4 دڑوں کے ساتھ جڑ جاؤ، میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ پورے عرس کے اندر کھڑا ہو جائے بندہ، مجھ سے سوال کرے، میں جواب دوں گا۔ ان کا فیض ہے، ہم نے تو پڑھا ہی میاں اللہ رکھا کا دفاع کرنے کے لیے ہے، ہم نے تو قرآن کا دفاع کرنے کے لیے، ولیوں کا دفاع کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں اگر ہماری اس علاقے میں کوئی خدمت قبول ہو رہی ہے تو وہ میاں اللہ رکھا کی نگاہ کرم سے قبول ہو رہی ہے۔
یہ جو بول رہا ہوں یہ میاں اللہ رکھا کے فیض سے بول رہا ہوں. اگر کسی کو میری وجہ سے حق کا راستہ ملتا ہے تو ان پاکوں کی نگاہ ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کہتا ہے 4 گھڑوں کے ساتھ جڑ جاؤ, ان چاروں کے ساتھ جڑو گے تو فرمایا کہ میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا, اپنی محبت عطا کروں گا. اب توجہ, میں نے کہا تھا دلیل دینی ہے, ان کی محبت کیا عطا فرمائے گی. چچا ارشد صاحب, اشرف صاحب بڑی توجہ کے ساتھ انہوں نے عرس سجایا, محبت کا پیغام دے رہے ہیں. اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں بندہ بے عمل ہو ولیوں کی محبت رکھتا ہو تو اسے کیا ملے گا. حدیث پاک ہے, ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے لیکن بے عمل ہے, کیا ہے بولے, بے عمل ہے, اس کے دل کے اندر محبت ہے, کیا یہ محبت اجر عطا کرے گی, کیا فائدہ دے گی؟ تو حضور نے فرمایا اگر بندہ بے عمل بھی ہے اللہ کے نیک بندوں کی محبت رکھتا ہے تب بھی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. ہم بڑا انتظار کرتے ہیں کہ میدان لگاؤ تو صحیح, سجاؤ تو صحیح, بات کرو تو صحیح. یہاں پر پیغام تو ہم دیں کہ پیٹھ پیچھے کہتے ہو ان ولیوں کا کیا پیغام ہے, ان کی محبت کا کیا فائدہ ہے. تو آؤ تمہیں بتاتا ہوں ان کی محبت دوسرا فائدہ کیا دے گی. توجہ کے ساتھ یہیں پر انتظامیہ والے 2 منٹ رک جائیں, بڑی توجہ کے ساتھ. لوگ پوچھیں گے آپ سے, ہم علماء پر سوال اٹھتے ہیں, پھر دفاع کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے, آج میدان سجا ہے, ہم دلیل دیتے ہیں. دوسرا فائدہ کیا ہوگا, ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے, توجہ کے ساتھ, 99 قتل کیے ہوئے تھے. ایک بندے کے پاس گیا, عالم کے پاس گیا, خشک تھا, حدیث کے الفاظ ہیں بندہ خشک تھا. اس کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں, کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا تیری بخشش نہیں ہوگی. اس بندے نے اسے بھی قتل کر دیا. بخاری شریف کے اندر موجود ہے 100 قتل کر دیے, سینچری پوری کر دی. پھر وہاں سے نکلا, آگے گیا, ایک نیک بندہ موجود تھا, ایک نیک عالم موجود تھا, پاکوں کی صحبت میں رہنے والا موجود تھا. اس کے پاس گیا, کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں تیری بخشش ہو جائے گی. اے کھائی کوٹلی کی سرزمین پر وہ دور دراز, وہ ڈمیلی, وہ سیری کنیال, وہ بٹالیاں, وہ بوان, وہ سرائے عالمگیر, وہ بگا, وہ سیلا, یہ کھائی کلیا, یہ پورے علاقے کی خواتین مرد حضرات یہاں پر آنے والوں پیغام لے کر جاؤ. اس نے جس نے 100 قتل کیے تھے اسے ایک نیک عالم ملے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, کہا کہ اللہ والوں کی مجلس میں چلے جاؤ, وہ تمہاری بخشش کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا. وہاں سے نکلتا ہے حاضرین, اور ابھی اس وادی تک پہنچتا نہیں ہے کہ راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے, مر جاتا ہے. حاضرین فرشتے آتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ اس بندے کی بخشش کیسے کی جائے کہ یہ تو نیک بندوں کی جانب بھی چل پڑا تھا لیکن 100 قتل بھی کیے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا فرشتوں اگر اس کے زیادہ قدم اللہ کے ولیوں کی جانب ہے تو اسے بخش دیا جائے, اگر اس کے زیادہ قدم قتل والوں کی جانب ہیں تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. فرشتے ناپتے ہیں, زمین کو ناپتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ اس کے زیادہ قدم اللہ کی جانب, اللہ کے ولیوں کی جانب گئے ہوئے ہیں. سارا سال جانویاں کھانے والوں آج عرس کا پیغام لے کر اس 2026 کو 19 محرم کی اس دن پیغام لے کر جاؤ کہ ولیوں کو ماننا شرک نہیں ہے, ولیوں کو ماننا بدعت نہیں ہے, ولیوں کو ماننا عقیدہ توحید کی توہین نہیں ہے, بلکہ ولیوں کو ماننا عین قرآنیت ہے, عین مسلمانیت ہے. ان پاکوں کا ذکر اس لیے بلند ہے, انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے, یہ زمین پر جھکتے جاتے ہیں, اللہ ان کا ذکر بلند کرتا جاتا ہے. یہ زمین پر جھکتے جاتے ہیں,
میاں اللہ رکھا صاحب زمین پر جھکے، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت کی، اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا، اللہ نے ان کا فیض بلند کر دیا کہ یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، بندہ نوگراں سے چلتا ہے، اگر کوئی دودھ پی لے یہ کہتے ہیں کہ راستے میں اس نے دودھ کو جھوٹا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہے اور دور حاضر کا ولی ہے، کوئی صدیاں پہلے کا ولی نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ بزرگ یہاں پر موجود ہوں گے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، راستے میں دودھ پی لیا، بابا جی کے پاس یہاں پر پہنچے تو آپ فرماتے ہیں جھوٹا دودھ 11ویں کے لنگر میں نہ ڈالنا، ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ میری طرف قدم چل کے آتا ہے میں 2 قدم اس کی جانب جاتا ہوں، کوئی بندہ دوڑ کر آتا ہے میں دوڑ کر اپنی رحمت کرتا ہوں، اور کوئی بندہ اپنی ولایت سے میری عبادت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھوں کو ولایت کا نور عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کا ولی بیٹھا ہائی کوٹلی ہوتا ہے، اس کی نگاہ نوگراں سے آنے والے ہر بندے پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ بٹالیاں سے آنے والے ہر بندے پر ہوتی ہے۔ حاضرین بوانج سے سید زادے چلتے ہیں تو عزت حضرت میاں لڑکا صاحب بٹالیاں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لنگر تیار کرو، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ واقعہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے صاحبزادگان کہتے ہیں ان کی شان بتاؤ، آج سنو آخری الفاظ، وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ 40 کلومیٹر دور سرائے عالمگیر پر سید وہاں سے چلتے ہیں، بوانج سے چلتے ہیں۔ کون سا مائکروسکوپ تھا جو بابا جی میاں علی رکھا کو دکھا رہا تھا؟ وہ اللہ کا نور تھا، وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ طاقت تھی جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ بٹالیوں میں بیٹھے بابا جی کہتے ہیں لنگر تیار کرو۔ خدمتگاروں نے پوچھا حضور کوئی بندہ نہیں، کوئی مہمان نہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا لنگر کے وارث بوانج سے چل پڑے ہیں، آل رسول بوانج سے چل پڑے ہیں، سید زادے بوانج سے چل پڑے ہیں۔ حاضرین جن کے دلوں کے اندر آل محمد کی محبت ہوتی ہے اللہ ان کے چراغ روشن کرتا ہے، اللہ ان کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ عارفوں کے سلطان فرماتے ہیں نئی فقیری جلیاں مارن ستے لوگ جگامن ہو۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ان پاکوں کے ماننے والے ہیں، ان کا فیض بند نہیں ہوا۔ بولیں آخری دلیل قرآن کی دینے لگا ہوں، پہلے تو بتایا قرآن میں ان کا ذکر ہے، قرآن میں ان کا فیض ہے، ان کے راستے کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب بتانے لگا ہوں یہ ولی زندہ ہے، یہ قبر کے اندر زندہ ہے، ان کی طاقت زندہ ہے، یہ قرآن کے اندر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بابے قصے تک کہانیاں، آؤ تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ شہید کو مردہ، قرآن کی دلیل ہے، اے ایمان والو شہید کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ شہید تیسرا دڑا ہے، جو میں نے آیت پڑھی اسی آیت کے اندر دلیل ہے۔ میں نے کہا ایک وقت آیا تھا میرے اندر بھی سوچ آئی کہ ولیوں کے پاس کہاں سے طاقت آ گئی، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے بتایا ہے ہمیں شعور نہیں ہے، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم موبائل کھولتے ہیں، ہم موبائل کو وقت دیتے ہیں، ہمارے بچے موبائل کو وقت دیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ آج ولیوں کا مشن ہے قرآن پڑھو، قرآن کھولو۔ تیسرا دڑا شہیدوں کا ہے، اللہ کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، تو اسے اوپر والا دڑا بھی پھر زندہ ہوا، وہ اس سے مقام میں اعلیٰ ہے۔ صدیقین ابو بکر صدیق زندہ ہیں، بولو نا کون سی کہانی سننا چاہتے ہو، کون سے قصے سننا چاہتے ہو، کون سی سورہ سننا چاہتے ہو، قرآن سنو تمہیں پتہ چلے قرآن کہتا کیا ہے۔ صدیقین زندہ، ابو بکر زندہ، عمر زندہ، عثمان زندہ، علی زندہ، حسن زندہ، سید الشہداء حسین زندہ، اور اس سے اوپر چلے جائیں تو انبیاء پہلا مقام ہے، تو ان انبیاء کا درجہ اس سے بھی اعلیٰ، روضہ رسول میں مصطفیٰ زندہ۔ ہمیں شعور نہیں، وہ آج بھی فیض دیتے ہیں، آج بھی امت کی رہنمائی کرتے ہیں، آج بھی امت کو اپنی دستگیری سے نوازتے ہیں۔ چوتھا دڑا الصالحین کا، یہ بھی قبروں میں زندہ ہے، ہمیں شعور نہیں ہے۔ کیا ہمیں فیض نہیں ملتا؟
ہمیں تو فیض ملتا ہے، ہمیں تو دیدار ہوا ہے، ہمیں تو نگاہ کرم ملی ہے، ہمیں تو فیض ملا ہے۔ یہ چوتھا دڑا ہے، کوئی ان کے راستے پر چلے یہ آج بھی فیض دیتے ہیں۔ عارفوں کے سلطان نے فرمایا نہیں فقیری جلیاں مارن ستے لوگ جگامن ہو، نہیں فقیری واندیاں ندیاں سکے پار لگامن ہو، نہیں فقیری بچ ہوا دے مسلے پاٹ ٹھہراون ہو، نام فقیر تے نادا باہو جڑے دل وچ یاد ٹکاون ہو۔ بابا جی عرفان اللہ صاحب جیلم والے وہ کہتے ہیں میاں اللہ رکھا کے پاس جایا کرو، اور اتنا بڑا صوفی سکالر وہ کہتا ہے میاں اللہ رکھا اللہ کا نیک بندہ ہے، ان کا فیض جاری ہے، ان کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں برگزیدہ بندے۔ حضور والی گمکول شریف حضرت زندہ پیر صاحب کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں اللہ رکھا اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ ہیں، ان کے پاس جاؤ فیض ملتا ہے۔ تمہارا تو اپنا قریب ہی حج کا ٹھکانہ موجود ہے۔ اگر کوئی سلطان باہو کے پاس نہیں جا سکتا تو یہاں پر آئے، اسے سلطان باہو کا ایک نظر میں فیض ملتا ہے۔ طالب بیا کوئی طالب بن کے تو آئے، کوئی ایک دفعہ آئے تو صحیح، کوئی طلبگار بن کے آئے تو صحیح۔ یہ کہتے ہیں نام فقیر تنادا باہو جڑے دل وچ جا ٹکاون ہو، دل میں محبت لے کر تو آؤ۔ آج بھی سلطان باہو کا فیض میاں اللہ رکھا کی نگاہ کرم سے ملتا ہے۔ ہمارا اپنا ہی سائیں بڑا ہے، ہم غیروں کی باتیں کیا کریں؟ یہ وہ ہے خدا کی قسم ہر 10 سال بعد اس علاقے کے اندر منجن پھیرتے ہیں جو ان کا غدار ہوتا ہے، جو حضرت میاں اللہ رکھا کا غدار ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کھائی کوٹلی کے، توجہ کے ساتھ، کھائی کوٹلی کے 2 جٹ ڈاڈے ہیں۔ اب یہ بڑی روحانی بات ہے، کھائی کوٹلی کے 2 جٹ ڈاڈے ہیں، ایک میاں لڑکا ایک میاں شیر۔ کوئی اس علاقے میں غدار پیدا ہو جائے یہ اپنی نگاہ سے ایسا منجن پھیرتے ہیں پھر وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہتا، پھر وہ اٹھنے کے قابل۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، بولے نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بھائی اشرف صاحب ارشد صاحب لاکھوں مبارکباد ہیں، پنڈال سونا سجایا، انتظامات بہت اچھے، اللہ نے روحانیت عطا فرمائی، سکون دیا۔